परभणी शहर के गंगाखेड़ रोड स्थित मदरसा खसीमुल उलूम अरबिया में 4 शाबान अलम अज़म मुताबिक 15 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात सुबह 10 बजे से सालाना जलसा बज़ीमान तकमील हिफ़्ज़ कुरान रखा गया था। इस प्रोग्राम के सदर हज़रत मौलाना नईमुद्दीन साहब खासमी नक्शबंदी साहब थे, तो मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना मुफ्ती अयूब साहब खासमी नांदेड़, हज़रत मौलाना मुफ्ती खालिद शाकिर साहब खासमी नांदेड़, हज़रत मौलाना सरवर साहब खासमी नांदेड़, हज़रत मौलाना मुफ्ती महबूब साहब खासमी नांदेड़ ये थे। इस साल मदरसे से 3 हाफिज़ कुरान मुकम्मल हुए, जिन्हें एजाज़ से नवाजा गया। कई हुफ़ाज़ इकराम तो पिछले 1 साल से जमात में चढ़ रहे थे, उन्हें भी एजाज़ से नवाजा गया। मौलाना मोइन साहब के ज़ेर निगरानी ये मदरसा चलता है। इस मदरसे को ताउन की भी अपील की गई है। तक़ारीर के सिलसिले में उर्दू तक़रीर में सबसे पहले मोहम्मद अदनान मोहम्मद फ़ारूक, इन्हें दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी उर्दू तक़रीर पेश करें। मोहम्मद अदनान मोहम्मद फ़ारूक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तसरीफुल अहवाल व तख़फ़ीफुल अस्क़ाल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल हादीन इला महासिनिल अफ़आल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज़ारिईन लहु फिस सिफ़ाति वल अअमाल, अम्मा बअद। मोहतरम सदर जलसा, मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम और मेरे प्यारे मकतब साथियों, आज के इस बज़्म में मेरी तकरीर का उन्वान है रिज़्क़ हराम की नऊसत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हमने तुमको जो हलाल चीजें दी है उनमें से ही खाया करो और इसमें हद से ना गुजरो वरना तुम पर मेरा गज़ब नाज़िल होगा। ताजदार मदीना सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो बंदा लुक़्मे हराम अपने पेट में डाल लेता है उसके 40 दिनों तक कोई नेक अमल कबूल नहीं होता। हाँ गिराम कद हाज़रीन, किताब सुन्नत में माल हराम से बचने रिज़्क़ हलाल दिया गया। क्यों? क्योंकि ग़िज़ा का असर इंसान के दिल व दिमाग पर पड़ता है, ग़िज़ा का असर इंसान के जज्बात और ख़यालात पर पड़ता है, ग़िज़ा का असर इंसान की औलाद पर पड़ता है, ग़िज़ा का असर इंसान के आमाल और बाल पर पड़ता है। हाँ हाज़रीन, आपने सही सुना, माल हराम ग़िज़ा नापाक होंगी तो दिल सियाह व काला होगा, दिल में सख्ती और जुल्मत आ जाएंगी, दिल में सख्ती और जुल्मत आ जाएंगी, जज्बात का रुख शैतान और शहवान की तरफ बदल जाएगा, आमाल क़ैद की तौबीर सल्म हो जाएंगी, नेकी का करना मुश्किल और गुनाह का करना आसान मालूम होगा। औलाद की परवरिश में माल हराम की तमीज़ ना की गई तो औलाद नाफरमान होगी, वो चोरी चकारी की आदी हो जाएंगी, औलाद माँ बाप के लिए आए दिन नए नए परेशानी का जरिया बन जाएंगी, और ये सब माल हराम की नऊसत है। किसी शायर ने फ़क़त हश्र पे मौक़ूफ़ नहीं, गुनाहों की सदा फ़क़त हश्र पे मौक़ूफ़ नहीं, जिंदगी खुद भी देती है गुनाहों की सजा। हाज़रीन महफिल, माल हराम की नऊसत। अब्दुल्लाह बिन उमर रहमत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम नमाज़ें पढ़ कर कमान की तरह तुम्हारी कमर झुक जाए और रोज़े रख कर तीर कमान के तार के जैसे तुम दुबले हो जाए, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं जब तक तुम तक़वा इख्तियार नहीं करोगे और हराम ग़िज़ा से नहीं बचोगे। हाज़रीन महफिल, माल हराम की नऊसत। एक है हराम, एक है हलाल। दुनिया में है मुश्तबा, मुश्तबा उसे कहते हैं जिसमें शिफा हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैं मुश्तबा माल का 1 दिरहम भी छोड़ दूं, ये मुझे उससे ज्यादा कबूल है कि मैं 1 लाख दिरहम सदका व खैरात करूं। जो हराम का 1 लुक़मा भी अपने पेट में डालता है, जमीन व आसमान के सारे फरिश्ते उस पर लानत करते हैं, और लुक़मे हराम बंदे के पेट में होते हुए उसकी मौत हो गई तो दाखिले जहन्नम। जो हराम का 1 लुक़मा अपने पेट में डालता है उसके 40 दिनों की उसकी नमाज कबूल नहीं होती। हराम खाने वाला ऐसा बदबख्त और बदनसीब है जिसकी ना नमाज कबूल होती है, ना कोई नेक अमाल कबूल होता है, ना कोई नेक अमाल कबूल होता है, ना सदका व खैरात कबूल होता है, ना उसकी दुआएं कबूल होती है। माल हराम की नऊसत दुआओं की कबूलियत में बहुत बड़ी रुकावट है। एक बंदा काबे का गिलाफ पकड़कर रो रो कर आजिज़ी के साथ दुआएं मांग रहा है, कह रहा है या रब कहकर पुकार रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, तेरी ग़िज़ा हराम, तेरा खाना हराम, तेरा पीना हराम, तेरा लिबास हराम, तेरी दुआ कैसे कबूल होगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, माल हराम से पला हुआ जिस्म जन्नत में नहीं जाएगा। हजरात, रिज़्क़ पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, रिज़्क़ पाक नहीं तो पाक हो नहीं सकता इंसान, वरना इब्लीस को भी आते हैं वज़ू के फ़राइज़। अल्लाह ताला हम सबको माल हराम से, हम सब की माल हराम से हिफाजत फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून।
صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما بعثت معلما واتمم مکارم الاخلاق او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. قابل صدر کرام، حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، الحمدللہ آج یہ مدرسہ قاسم العلوم کا سالانہ جلسہ ہو رہا ہے. جلسے کرانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنے علاقے کے لوگوں کو، مدرسے کے معاونین کو، مدرسے کے خیر خواہوں کو مدرسے کی تعلیمی ترقی کا ایک نمونہ دکھایا جائے اور معیار تعلیم پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کچھ بڑھا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. بہرحال ایک مبارک مجلس ہے. ایسی مجلسوں کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو جاتے ہیں نیک مقصد کے تحت، اور وہاں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور درس و تدریس کا کام ہوتا ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی ہو رہی ہے اور تعلیم و تعلم بھی ہو رہا ہو، تو اللہ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے جو تلاوت کے لیے اور درس و تدریس کے لیے جمع ہوئے ہیں 4 انعامات اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ایسی مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اب ہم جو بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کی طرف سے ہمارے قلوب پر سکون نازل ہوتا ہے کہ جب تک یہاں بیٹھیں گے دنیا کی فکروں سے بے خبر ہو کر بیٹھیں گے، آزاد ہو کر بیٹھیں گے اور پرسکون اپنے آپ کو محسوس کریں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے. سکینہ کا مطلب ہے کہ دل اضطراب اور بے چینی سے آزاد. تو اس مجلس میں بیٹھنے کا دوسرا انعام ہے کہ اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے چاروں طرف سے اس مجلس کو گھیرے ہوتے ہیں. جیسے کسی بڑے عہدیدار، بڑے مقام کے آدمی کی نگرانی کی جاتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس اس مجلس کا مقام ہے کہ سب کے سب بڑے مقام کے لوگ بن گئے اس وقت ہم لوگ. اور چوتھی چیز یہ ہے جو سب سے بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے مجلس میں ہمارا ذکر فرماتے ہیں. یہ 4 انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ بہرحال ہم سب کو ان انعامات سے نوازیں. وقت کافی ہو گیا ہے، 2-3 باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لوں گا. اس وقت یہ دور فتنوں کا دور ہے. جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں نئے نئے قسم کے فتنے سامنے آ رہے ہیں. ایک میں سے نکلتے نہیں کہ دوسرا سامنے آ جاتا ہے. مسائل کا انبار ہے، ایک کا حل تلاش نہیں کر پاتے کہ دوسرا نیا مسئلہ سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوتا ہے. دینی مدارس یقیناً اسلام کے قلعے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو امانت کے طور پر مدارس میں لا کر ماں باپ دے دیتے ہیں، پھر مدارس کے اساتذہ کرام رات کے دن پر محنت کر کے ان کو ایک اچھا انسان، اچھا حافظ قرآن، عالم دین اور ایک اچھا شہری بناتے ہیں. اور یہ بات اچھی طرح ہم سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی بچے ہمارے پاس آتے ہیں
1-2% بچے ایسے ہوتے ہیں جو خود طلب سے آتے ہیں. سب کر کے دیکھ لیے مل صاحب کہیں بھی سدھر رہا نہیں ہے. اب تم تو بھی سدھارو اس. اور ماشاءاللہ ہمارے مدارس کا بہت ہی سے ان کو قبول کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں اور ان پر محنت کر کے ایک اچھا انسان، اچھا حافظ قرآن، یعنی سماج کا ایک معزز اور بااثر شخصیت اس کو بنا دیتے ہیں. دینی مدارس کا کام اچھی طرح وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں دین کی قدر ہے اور دین کی عزت ہے. اب اس وقت بلکہ شروع سے ہی اسلام کے جو دشمن رہے ہیں انہوں نے قرآن کو اور اسلام کی تعلیمات کو مٹانے کی بھرپور کوششیں کی ہیں. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہب. اور اس دور میں تو یہ کوششیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. آنے والا جو دور ہوگا آج سے 5 سال کا، 4 سال کے بعد کا، ایسا لگتا ہے آج کے حالات کو دیکھ کر اور دشمنان اسلام کی مرضی جو منصوبوں کو دیکھ کر کہ مدارس کے لیے بہت خطرناک دور رہے گا. اب ہمارے مدارس کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بیس سال پہلے جب بھارت کے وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، 2004 میں ان کا پیریڈ ختم ہو گیا. تو ایک وقت یہاں سے اندلس گیا تھا. اندلس کی تاریخ آپ لوگوں نے سنی اور پڑھی ہوگی کہ وہاں بھی ہم لوگ تقریباً 700 سال سے زیادہ حکومت کر چکے ہیں، لیکن اب وہاں ہمارا نام و نشان بھی نہیں ہے. اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ مسجدیں آباد ہونا شروع ہوئی ہیں. مگر دشمنوں کی کوشش یہی ہے کہ اسلام دوبارہ نہ آئے ان ملکوں میں. تو وہاں کس طریقے سے اسلام اور مسلمانوں کو مٹایا گیا اس کی اسٹڈی کر کے وہ لوگ یہاں آئے. آنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ مسلمانوں کے اندر سے اسلام کو نکال دو خود بخود ختم ہو جائے. ان کو قرآن سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اسلامی اعمال نماز روزہ زکوٰۃ سے دور کر دو اور واہیات میں، لہو و لعب میں، فواحش میں، منکرات کے اندر ان کو جو لگا دو تو اسلام کی جو طاقت ان کے اندر ہے، ایمان کی جو طاقت ان کے اندر ہے وہ خود بخود کمزور ہو جائے گی اور دھیرے دھیرے ہمارے جیسے بننے پر مجبور ہو جائے گی. وہی کوششیں آج یہاں بھی ہو رہی ہیں. ہمارے ہونے سے کسی کو تکلیف نہیں ہے، لیکن ہمارا اسلامی شناخت کے ساتھ جینا لوگوں کو جو ہے کھلتا ہے، اس سے وہ پریشان ہوتے ہیں. اسی لیے ابھی جو نئی قومی تعلیمی پالیسی لائی گئی ہے اس میں کوشش یہی کی گئی ہے کہ جو ہمارے بچے دینی مدرسے میں پڑھ کر اپنی اسلامی شناخت کو خود بھی باقی رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اسلام سے جوڑتے ہیں، ان کے اندر بھی اسلامی اسپرٹ پیدا کرتے ہیں، اسلامی اعمال پر کھڑے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ان کے اندر پیدا کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو، ایسے مدارس میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کیا کیا جائے؟ تو ان کا ایک قانون ہے کہ ہر 14 سال کا بچہ اتنا پڑھا لکھا ہو کہ اس کو تھوڑا بہت سائنس آتا ہو، ریاضی آتی ہو، انگلش کیا جائے گا، ایسا موڑا جائے گا کہ بچہ اقتدار کے دہانے پر چلا جائے کہ میں ادھر رہوں کہ ادھر رہوں. ابھی
کل کی بات ہے، ایک مسلم ملک کے اندر جو ہے ایک عمارت تعمیر کی گئی، غیروں کا پوجا کر تعمیر کیا گیا. سب حیران ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کسی مسلم ملک میں ایسا ہو گیا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ سب حیران ہیں، پریشان بھی ہے، فکر مند بھی ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ جو ممالک اس وقت زمینی خزانوں کے بل پر بہت مالدار بن گئے، ان کے پاس پیسے کی ریل پیل ہے، دنیا کا سارے جو آسائش کے سامان ہیں، لیکن ان کی شروع میں ہی دینی تربیت اور تعلیم نہیں ہوئی. اب جو بادشاہ بن کے بیٹھے ابھی سپر جو حکومت کر رہے ہیں وہ پڑے ہیں پلے اور بڑے ہوئے ہیں انگریزوں کی گودوں میں. ان کی تعلیم و تربیت نہیں ہو سکی، ان کا مزاج دینی نہیں بنایا جا سکا، ان کے اندر اسلامی فکر پیدا نہیں کی جا سکی، ان کے ماں باپ نے نہیں کی، ان کے لیے سارے دروازے دولت کے کھول دیے، حکومت کے کھول دیے، لیکن جو اصل اسلام کی دولت ہے اس کو ان کو بے بہرا رکھا، تو اس کی وجہ سے آج یہ ہو رہا ہے. ان کو اسلام اور کفر کا، اسلام اور شرک کا فرق ان کے دماغ میں سمٹ گیا ہے. تو آج ہمارے مدرسوں کو بہت مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ہر آدمی جو بھی مسلمان ہے، چاہے وہ کم پڑھا لکھا ہو، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا تو اچھا پڑھے، میری بیٹی اچھا پڑھے. لیکن اسلامی تعلیم اگر نہیں ملے گی اور ان کے ذہن اور دماغ کو اسلام کی اہمیت سے بھرا نہیں جائے گا تو آگے چل کر ارتداد کے راستے کھلے ہوئے ہیں پہنچ جائیں. پچھلے دنوں میں ایک لڑکی نے اللہ اکبر کہا تھا، نعرہ لگایا تھا نا ایک لڑکی نے، تو ظاہر ہے کہ ویسے نہیں نکلا اس کی زبان سے اللہ اکبر. اس کے ماں باپ نے اسلامی تعلیم و تربیت کی تھی، جو 100-200 سرپسند عناصر کے بیچ میں سے اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہی. صحابہ کرام کے دور کی یہاں تعداد کی اس کے ماں باپ قابل مبارکباد ہے کہ اتنی اچھی تعلیم و تربیت بچی کی انہوں نے. آج ہمارے ہر بچے کے پاس موبائل ہے. بچے کو نہ کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ تعلیم کی فکر ہے، نہ ماں باپ کی بات ماننے کی کا کوئی جذبہ ہے، بس وہ ہے اس کا موبائل. موبائل میں بھی ایسے ایسے کھیل بچوں کے لیے ڈال دیے گئے ہیں جس میں بچے کا ذہن لاشعوری میں شرک کی طرف چلے جاتا ہے. یہ تو چھوٹا بھیم، دیو مالا کی کہانی ایک قصہ ہے. بچے اتنے شوق سے دیکھتے ہیں، اس کو اتنے شوق سے دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ میں بھی جو ہے چھوٹا بھیم ہی بن گیا، ہیرو بن جاتا ہے. اور بھی کئی ایسی قسم کے جو ہے بچوں کے جو ہے پروگرام بنا دیے گئے ہیں، ڈال دیے گئے ہیں کہ بچے ان میں مگن ہیں، گھنٹوں بیٹھ جاتے ہیں. عربی تعلیم کے لیے بچوں کو جو ہے اگر بھیجنا ہے تو مسجد کے مائک سے اعلان کرنا پڑتا ہے کہ بھائی تعلیم کا وقت ہو گیا ہے، بھیجو. مولانا صاحب کا روزانہ کا کام پہلا وہی ہے، اعلان کریں. بچے نئے آئے تو لوگ مولانا کو ڈانٹتے کہ مولانا بچے بہت کم ہو گئے تھا. ارے محلے کے لوگوں کو ڈانٹو بھائی جا کے، بچے کیوں نہیں بھیج رہے بولتے مولانا کیوں ڈانٹو. مولانا تو بیچارے پڑھانے کے لیے بیٹھے ہوئے اپنے وقت پہ آ چکے ہیں، اعلان بھی کر چکے ہیں. لوگ بچے نہیں بھیج رہے ہیں تو محلے کے لوگوں کو ڈانٹو، ان سے ملو، بات کرو کہ بچے کیوں نہیں بھیج رہے. ہمارے یہاں ہر مسجد میں ایسا نظام ہونا چاہیے
کہ مسجد کے جو صدر ہیں، معتمد ہیں، کمیٹی پوری کی پوری، وہ صرف مسجد کی چار دیواری کے اندر کی فکر نہ کریں، بلکہ اپنے محلے، مسجد کے اطراف میں جتنے مکانات ہیں ان پورے مکانات کی فکر وہ کریں۔ مسجد میں تو لائٹ لگ جائے گی، نالی بن جائے گی، مسجد کا تعمیری کام بھی ہو جائے گا، چلتا رہے گا، لیکن اصل مسئلہ ہے تعلیم و تربیت کا۔ ہمارے مسجد کے اندر ہمارے پورے محلے کا ڈاٹا ہو کہ کتنے مکان ہیں، کتنے مکان میں بچے ہیں جو چھوٹے ہیں، جو ابھی عربی تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہیں، کتنے بڑے ہو گئے لیکن عربی تعلیم حاصل نہیں کر پائے ہیں، اور کتنی بیوائیں ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے، کتنے کتنے گورنمنٹ کے اندر نوکری کرتے ہیں، کتنے کھیتی باڑی کرتے ہیں، ان سب کا جو ہے پورا مکمل ڈاٹا ہمارے پاس۔ اور مسجد میں جو مکتب چلے وہ اس وقار کے ساتھ چلے کہ پورا محلہ اس کی فکر کرے کہ فلاں کا بچہ باہر دکھ رہا ہے، محلے میں بھی جو ہے مکتب کا ٹائم ہے، کیوں بھائی کیوں باہر ہیں آپ، نہیں گئے پڑھنے کو، کس کا بچہ ہے، فلاں کا بچہ ہے، اس کو فون کرو، بولو تمہارا بچہ عربی کیوں نہیں گیا۔ اگر اس فکر کے ساتھ اگر ہم نے کام کیا تو ہمارے بچوں کے اندر کی جو دینی تعلیم کی فکر ہے، یا ہمارے بچوں کے اندر کی جو دینی تعلیم سے دوری ہے وہ ختم ہو، اور ہم اس صورت میں بے فکر بیٹھ سکتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھی خاصی دینی تعلیم حاصل کر چکا ہے، نمازی بن چکا ہے، قرآن کی تلاوت روزانہ پابندی سے کرتا ہے، انشاءاللہ کتنے بھی فتنے آ جائیں میرا بچہ ارتداد کی طرف نہیں جائے۔ بہت آسانی سے لوگ ارتداد کی طرف جا رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی ضرورتوں کے لیے جا رہے ہیں۔ وشاکھاپٹنم کی طرف کی ایک جماعت ہمارے پاس آئی تھی، ڈاکٹر انصاری صاحب تھے ہمارے پاس، انتقال ہوگا ان کا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہ جماعت لے کر گئے تھے، پھر واپس آئے تو انہوں نے بتایا کہ ادھر عیسائی مشنری بہت تیزی سے کام کرتی ہے، اور وہاں اگر کسی کو بہت زیادہ ضرورت ہو پیسوں کی مدد کی یا علاج کی بیماری کی مدد کی تو وہ دوڑتے ہوئے آ کر مدد کر دیتے ہیں، لیکن ایک بانڈ کے اوپر دستخط لے لیتے ہیں اور ان کو بعد میں آ کے ملتے نہیں، دیکھتے نہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ جب انتقال ہو جاتا ہے اس وقت وہ لوگ آتے ہیں کہ آدمی ہمارا ہے، اور محلے کے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی تو مسلمان ہے، اتنے دنوں سے مسلمان تھا، مسلمان ہی رہا ہمارے درمیان، اب کیسے اچانک جو ہے آپ لوگ آگے کھڑے ہو گئے؟ تو بانڈ بتاتے کہ دیکھو اس نے ہمارے پاس پیسے لیا تھا اور یہ لکھ کے دیا تھا کہ میں عیسائی مذہب قبول کر چکا ہوں، کام محالہ ان کے حوالے کو کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بچوں کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مدارس جو کام کر رہے ہیں، الحمدللہ یہ کام بہت بڑا ہے، ہم سب کو ان کام کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ جی تو یہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ينبئونهم باسماء هؤلاء الصالحين۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، ذمہ داران مدارس اور اس مدرسہ قاسم العلوم کے ناظم مولانا معین الدین صاحب اور صدر مدرسہ، تمام ہی اساتذہ، طلبہ اور جمیع حاضرین اور یہ فارغ
طلباء اور حفاظ اور 1 سال لگائے ہوئے تمامی احباب، سب کو آج قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اس بابرکت مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ باتیں دین کی سننے کا اللہ نے ہم کو موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ ابھی تک رفیق محترم حضرت مولانا سرور صاحب قاسمی دامت برکاتہم بہت قیمتی باتیں، اچھی باتیں آپ سے عرض کر رہے تھے، گوشے گزار کر رہے تھے، اور درمیان میں انہوں نے کہا کہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں میں انسان مبتلا ہوتا جا رہا ہے، لہذا اس کا حل بھی ہم کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ جب فتنے آئیں تو فتنے کا حل ہونا کہ نہیں ہونا، فتنوں کا حل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث میں یہ ساری باتیں بیان کر دی ہیں، ہر زمانے کی ضرورت کو اللہ نے قرآن اور حدیث میں بیان فرما دیا، لہذا ہمیں اور آپ کو اپنے قرآن اور حدیث سے مضبوط جڑ جانا چاہیے۔ جو آدمی قرآن اور حدیث سے جڑ جائے وہ فتنوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور قرآن و حدیث کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ بولو، قرآن و حدیث کہاں پڑھائے جاتے ہیں؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹی میں، مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ اور مدارس میں پڑھانے والے لوگ اور مدارس میں محنت کرنے والے لوگ محنت کہاں کرتے ہیں؟ محنت کہاں کرتے ہیں؟ مسجد میں اور مکتب میں۔ اور محنت کرنے والے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان مدارس میں اور ان مساجد میں محنت کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مولوی کہا جاتا ہے۔ تو آج 3 میم پر ہی بات کرنا ہے مجھے۔ تو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض فرمایا وہ ہے علم۔ علم انسان کو ہر چیز سے ممتاز کرتا ہے۔ جو جتنا آدمی پڑھا لکھا ہوگا وہ اتنا ممتاز ہوگا۔ آپ دیکھیے، آپ کے اپنے گھر کے اندر اگر 4-5 لڑکے ہو، اس میں سے ایک کو آپ نے ڈاکٹر بنا دیا تو تمام بچوں میں آپ کا وہ بچہ ڈاکٹر ممتاز کہلاتا، اور اس کے بعد اس کو آپ تعارف بھی کراتے کہ یہ میرا بچہ ڈاکٹر ہے۔ کوئی انجینئر بن گیا تو اس کو کہتے ہیں یہ میرا بچہ انجینئر ہے۔ اور کسی بچے کو آپ نے حافظ قرآن بنا دیا تو آپ کہتے ہیں یہ میرا بچہ حافظ قرآن ہے۔ علم کی بنیاد پر امتیاز اس کو عطا ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں بھی اسی بنیاد پر انسان کو ممتاز بنایا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے مقابلے میں جب پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کیوں پیدا کرتے آپ آدم کو؟ کیا عبادت کے لیے ہم کافی ہیں؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی ہوں۔ تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک لمحے کے برابر بھی وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ جب نافرمانی نہیں کرنے والی مخلوق تھی تو پھر نافرمانی کرنے والی مخلوق کو پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا؟ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو علم الاشیاء عطا فرمایا، علم آدم الاسماء، علم اسماء عطا فرمایا۔ وہ فرشتوں کو نہیں تھا۔ اللہ نے جیسے ہی علم اسماء آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا تو فرشتوں کو جمع کر کے کہا کہ آؤ فرشتوں، اب تمہارا امتحان ہے۔ اب اس کے بعد فرشتوں کو سے پوچھا اللہ نے، بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے، اس چیز کا کیا نام ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہم وہ نہیں جانتے جس کو تو نے سکھایا نہیں، ہم جتنا ہم کو سکھایا اتنا ہی جانتے، اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے اللہ کی تعریف کر کے خاموش ہو گئے۔ ہم میں بھی بہت سارے لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی آپ کو وضو کے فرائض معلوم ہے کیا، تو ہم بہت سارے لوگوں کو وضو کے فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، بھئی ہم کو تو کچھ نہیں معلوم، ہم بس مسلمان ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ کی امتیازیت ختم ہو گئی، آپ کا بلند پن جو ہونا چاہیے وہ ختم ہو جائے۔
آپ کو جو سربلندی حاصل ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتی ہے. ایسی ہماری عورتیں ہیں جو گھروں میں ریت و رواج کو مردوں سے زیادہ جانتی ہیں. ہمارے گھروں میں عورتیں ہیں ریت و رواج کو مردوں سے زیادہ جانتی ہیں. ان کو معلوم ہے کہ مہندی کی رسم کب ہوتی ہے, ان کو معلوم ہے کہ دولہے کی انگلی کب پکڑی جاتی ہے, لیکن مرد کو پوچھا جائے کب پکڑی جاتی دولہے کی انگلی تو نہیں معلوم. کتنے جوڑے ہونا چاہیے دلہن کو اور کتنے جوڑے ہونا چاہیے دولہے کو, یہ مرد کو نہیں معلوم, یہ عورتوں کو معلوم. اس لیے ہم نے ان کو 5واں امام بنا رکھے. 4 امام تو امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل ہے, اور 5واں امام وہ ہماری گھر کی عورت ہے جو ہم کو حکم دیتی ہے, اور ہم بھی سب اس کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے پربانی کے لوگ نہیں جھکاتے ہوں گے. یہاں بہت ابھی بڑھ رہے تھے کہ شادی ماشاءاللہ بہت سادے انداز میں ہوتی ہے, مختصر ہوتی ہے, بہت اچھی بات ہے. اگر آپ امام بن جائیں تو انقلاب آ جائے, لیکن اکثر گھر کا یہ حال ہے کہ امام چوتھا امام چھوڑ کے 5ویں امام ہی کی بات مانتے ہیں. میں ان عورتوں سے بھی کہتا ہوں جو یہاں بیٹھ کے باتیں سن رہی ہیں پردے میں, ذرا علم حاصل کریں. فرشتوں سے اللہ نے ممتاز آدم علیہ السلام کو بنایا تو کس بنیاد پر کہ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں اور ان سے پوچھا اللہ نے اس چیز کا نام کیا ہے, اس چیز کا نام کیا ہے, اس چیز کا نام کیا ہے, وہ بتا نہیں سکے تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا, اے آدم ہم بھی اسمائہم, ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب نام بتانا شروع کر دیا, ایک ایک کی حقیقت بتانا شروع کر دی, تو آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اسجدو, بولو اسجدو لآدم. اب تمہارے کو ہم نے ممتاز مقام عطا فرمایا ہے, فرشتوں ان کو سجدہ کرو. جو آدمی علم کا بادشاہ ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی جو بادشاہ جب کسی کو عطا فرماتا ہے, علم کا لوہا کسی کا مان لیا جاتا ہے, تو وہاں پر سارے آدمی جھکنے لگ جاتے ہیں. اس کی بلندی, اس کی عظمت کو لوگ پہچاننے لگتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا علم کے بنیاد پر. ابھی آپ جو رہتے ہیں سے ان لوگوں کا اقبال ہونے والا ہے, 1 سال لگانے والوں کا, قرآن کے حفظ کرنے والوں کا, تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں نا بھی ہمارا استقبال کیوں بڑی قربانی دے کے آئے, اپنے گھر کو آپ سمجھ کر وہ نور اپنے سینے میں جمع کر لیں جس کی وجہ سے ممتاز ہو. اب ان کا تو حق ہے, ان کا استقبال کیا جائے, ان کو بلند مرتبہ دیا جائے, ان کی شان دکھائی جائے, بڑھائی جائے. تو اس لیے میرے عزیز دوستوں, بزرگوں, پردہ نشین بہنوں, اگر عورتوں کے اندر بھی یہ فضا پیدا ہو جائے کہ وہ بھی قرآن کے پڑھنے والے, وہ علم کی روشنی کو حاصل کرنے والے بن جائیں, اپنے سینے میں خدا کا نور جو علم ہے وہ اپنے دل میں اتارنے والے بن جائیں, تو یقیناً ان کی بھی زندگی بہتر سے بہتر ہونے لگی. اور سب سے زیادہ رسم و رواج, سب سے زیادہ خرافات اگر ہیں تو ہماری عورتوں سے مردوں میں آ رہے ہیں. اس لیے میں مردوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اور عورتوں سے بھی گزارش کرتا ہوں, مرد لوگ بھی اپنی خواتین کو دین کی مذاکرے کی مجلسوں میں بھیجنے کو ضروری سمجھے. جہاں بھی دین کی مجلس ہو رہی ہے, کوئی آئے باہر سے عالم آ رہے ہیں, اللہ والے آ رہے ہیں, اور خواتین کا پردے کا انتظام ہے, اپنی تمام مصروفیت میں سے ان کو نکال کر وہاں پر بھیجے تاکہ دین سمجھ میں آ جائے, خدا کا نور ان کے سینوں میں آ جائے. آپ کے اپنے لیے تو انتظام آپ کر رہے ہیں, ان کا بھی انتظام ہو جائے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا, علم انسان کو ممتاز بناتا ہے, علم سے انسان کی شان بنتی ہے, بڑھتی ہے. لہذا ہم تمام احباب علم دین کے حاصل کرنے کی کوشش کریں. علم میں بھی علم 2 قسم کا, ایک علم نافع, ایک علم غیر نافع. علم نافع کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. آدمی علم نافع حاصل کر لے گا تو دنیا بھی فائدہ مند, آخرت بھی فائدہ مند. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم کی وجہ سے انسان ممتاز ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کے اندر بہت ساری چیزوں کو ممتاز کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہے فقہ کا, ذرا سمجھو. آپ بتاتا ہوں, آج کی اس مجلس میں آپ کو بتا رہا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ اگر برتن میں کتا منہ ڈال دے, برتن میں اگر کتا منہ ڈال دے تو حدیث پاک میں اس کو 6 مرتبہ اچھے پانی سے اور 7ویں مرتبہ
مٹی سے دھونا چاہیے. کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ تو آپ پانی سے دھو، 7ویں مرتبہ مٹی سے دھو. 7 مرتبہ دھونے کے بعد وہ برتن جس میں کتا منہ ڈال دے پاک ہو جاتا ہے، قابل استعمال ہو جاتا ہے. یہ فقہ کا مسئلہ ہے. لیکن ایک آپ تھوڑا سا اگر آپ قرآن اور حدیث میں غور کریں گے تو پتہ چلے گا ایک معلم قلب ہوتا ہے، تعلیم قلب، جس کو کتے کو کچھ سکھلایا جاتا ہے. سکھلایا ہو جانے والا کتا، قرآن میں اس کا بھی تذکرہ ہے. کسی کتے کو سکھلایا جائے، تعلیم دی جائے، تربیت دی جائے اور اس کو قابل بنا دیا جائے، اور اس کے بعد وہ کتا آپ کی بات سننے لگے، آپ کی بات ماننے لگے اور اس کی تربیت مکمل ہو جائے، تو اب ذرا دیکھیے ان کتوں سے امتا ہو جائے جو کتے غیر تعلیم یافتہ ہوتے، غیر تربیت یافتہ ہوتے. اب اس کتے کو اگر آپ شکار پر چھوڑ دیں، جس کو آپ نے تربیت دی، جس کو آپ نے تعلیم دی، اس کتے کو اگر شکار پر چھوڑ دیں تو فقہ کا مسئلہ ہے جب وہ شکار کر لیتا ہے، بسم اللہ کے اللہ اکبر کہہ کے اس کو بھیج دیتے ہیں اور وہ شکار کر لیتا ہے کتا، اب وہ کتے کا جھوٹا سارے فقہا فرماتے ہیں حلال ہے. کیا ہے؟ بولو نا، حلال ہے. کیوں حلال ہوا؟ جبکہ آپ نے ایک کتے کے بارے میں فرمایا کہ 7 مرتبہ دھونے تک وہ پاک نہیں ہوتا، اور ایک کتا تربیت حاصل کر لیا، تعلیم حاصل کر لیا اور اس کتے کو شکار کرنے جا رہے ہیں، اگر شکار کر لے تو اس کتے کا شکار کیا ہوا چیز حلال ہو جاتا ہے. فقہ کا مسئلہ ہے. کیا چیز ممتاز کر دی، اس کو ممتاز کرنے والی، الگ کرنے والی، بلند مرتبے پر پہنچانے والی چیز اس کی تعلیم اور اس کی تربیت. لہذا تعلیم و تربیت سے ہمارا مضبوط جوڑ ہونا چاہیے. اب آئیے تعلیم و تربیت سے جوڑ مضبوط کرنے کے لیے ہم کو کس سے جڑنا پڑے گا؟ وہ بھی دینی تعلیم سے. اور ان فتنوں کے دور میں جب فتنے آ رہے ہیں تو فتنوں سے بچاؤ اور فتنوں سے محفوظ ہونے کا سب سے بہترین حل کیا ہے؟ پہلے زمانے میں بھی تھا، آج بھی وہی حل ہے، کوئی حل دوسرا بدلا نہیں. پہلے زمانے میں حل تھا کہ آؤ 3 میم سے جڑ جاؤ. کتنے میم سے جڑ جاؤ؟ بولو نا، 3 میم سے جڑ جاؤ، انشاءاللہ فتنوں کا حل ہوگا. آج بھی وہی حل ہے، پہلے بھی وہی حل تھا اور آئندہ بھی وہی حل ہے. پہلی میم جس سے آپ جڑنے کا حکم ہے وہ اپنی مسجد ہے. انسانوں کے، مسلمانوں کے 3 مرکز ہیں. کتنے مرکز ہیں؟ 3 مرکز. اور ان تینوں مرکز سے ایک مسلمان کا جڑا رہنا بے انتہا ضروری ہے موجودہ حالات. سب سے پہلے مسجد. ہمارے اپنے بچوں کو، ہماری اپنی عورتوں کو، ہمارے اپنے جوانوں کو مسجد بتاؤ. مسجد، یہ مسجد میں کیا ہوتا ہے یہ بتاؤ، اور مسجد میں آنے جانے والے بنو، اور مسجد کے تمام حالات سے واقف ہونا چاہیے مسلمان. کون امام ہے معلوم ہی نہیں، کتنے مصلی ہیں معلوم ہی نہیں، نماز کب پڑھی جاتی معلوم ہی نہیں. تو مسلمان جس کا مسجد سے جوڑ ہی نہیں ہے، مسجد میں جس کا آنا جانا ہی نہیں ہے، تو اس مسلمان کا مسلمان رہنا کیا حاصل ہے؟ تو سب سے پہلے ہر مسلمان اور ہر عورت اپنے گھر میں مسجد بنائے. 5 وقت تو اپنی مسجد میں حاضر ہو جائے. 5 وقت مسجد میں بیٹھ کر کیا کرتی ہے وہ بچوں کو معلوم ہونا چاہیے. بچے کہنا چاہیے، ہمارے امی کو ہم دیکھتے ہیں جیسے ہی اذان ہوتی ہے پلو سر پر ڈالتی ہے اور وضو کرتی ہے اور مصلی میں بیٹھ جاتی ہے. اس کی ایک خاص جگہ ہوتی ہے، وہاں جا کے بیٹھ جاتی ہے. کیا کرتی ہے وہ ماں؟ یہ بچوں کو معلوم ہوگا. جب تک یہ بچوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ بچوں کی ماں کیا کر رہی ہے، بچے باہر نقل نہیں کریں گے. اور جس گھر کے اندر ماحول ہوتا ہے بچے نقل کریں گے. اذان ہوتے ہی ہماری ماں کہاں ہے؟ مصلی میں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے ابو کہاں ہیں؟ مسجد میں ہے. ہمارے بھیا کہاں ہیں؟ مسجد میں ہے. مسجد سے اتنا مضبوط تعلق ہونا چاہیے، آنا جانا، وہاں کے سارے احوال اور وہاں کے تمام کیفیات سے اتنا مضبوطی سے واقف ہونا چاہیے. کتنے بجے نماز ہوتی ہے، کون نماز پڑھاتا ہے، کتنے صف ہوتے ہیں، یہ سب چیزوں کا علم جب ہو تو سمجھے کہ مسجد میں آنے جانے والے افراد. اور یہ بھی کبھی ایسے لوگ جو مسجد میں آنے جانے والے ہوتے ہیں فتنوں میں نہیں آتے، اس لیے کہ فتنوں کی خبر کرنے والا وہاں پر موجود ہے.
مسجد سے جس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے وہ فتنوں سے بولو محفوظ ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے مسجد سے انشاءاللہ ہم جڑے رہیں گے. بولو ارادہ کرو. ہم انشاءاللہ سارے کے سارے لوگ، عورتیں گھر میں، مرد مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں گے. جیسے مولانا کہیں کہ ہمارے مسجدوں میں ڈاٹا ہونا چاہیے. کس بات کا ڈاٹا؟ ہمارے گھر میں کتنے ممبر ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں، کتنے بے پڑھے لکھے ہیں، کتنے جو ہے پڑھنے اسکول جاتے ہیں، کتنے مدرسے جاتے ہیں، کتنوں کو قرآن آتی ہے، کتنوں کو نہیں آتی. یہ مسجد میں اگر ڈاٹا ہوگا تو پھر مسجد والوں کو فکر ہوگی، اور مسجد والے فکر کریں گے کہ فلاں گھر میں ضرورت ہے، کتنے مسافر ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنے یتیم ہیں، کتنے مسکین ہیں. اس کی بھی فکر مسجد والوں کو ہوگی اگر مسجد سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا. اب دوسرا مرکز ہمارا مسجد کے بعد، پہلا مرکز بولو نا مسجد. آپ بھی اس کی دعوت دو. مرکز سب سے پہلے کس کا؟ ہمارا سب سے پہلا مرکز مسجد ہے. ایک مرکز وہ ہے جو آپ لوگ جاتے رہتے آتے رہتے ہفتے میں 1 مرتبہ، لیکن میں بولوں 5 مرتبہ جانے والا جو چیز ہے وہ ہے مسجد. سب سے پہلے مسلمان کا جو مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مسجد. لہذا ہم سب کا کام ہے پہلے مسجد سے جڑ جانا، اپنے اپنے محلے کی مسجد سے جڑنا. دوسرا جو کام ہے جو فتنوں سے محفوظ کرنے والا ہے، دوسرا ہے وہ مدرسہ. کیا ہے دوسرا مرکز؟ قاسم العلوم میں ناظم کون ہے؟ حدیث کی کتاب پڑھا ہے. دیکھیں مولانا بولتے ہیں کیا نام میرے ماشاءاللہ. یہ ہے بچوں کا تعلق ہے، لیکن ہمارے بہت سارے احباب اب تک سوچے بولے گی کیا نہیں کہ ناظم قاسم العلوم، کیونکہ تعلق نہیں ہے نا. اگر تعلق ہوتا تو زبان میں نام آتا. ارے مولانا معین صاحب میرے دوست تھے مولانا. تو ہمارا نام، ہمارا دوسرا تعلق مدرسے سے ہونا چاہیے. ہمارے مدرسے میں کتنے مدرس ہے، جس مدرسے سے ہمارا تعلق ہے وہ مولانا کی بات ہمارے لیے فائنل ہے. کبھی آپ کو کوئی بہکانے والا بہکا نہیں سکتا، کوئی آپ کو غلط راستے لے جانے والا لے جا نہیں سکتا. اور لے جانا چاہے گا تو فوری بولیں گے میرا فیملی ڈاکٹر قاسم العلوم میں ہے. میرا فیملی ڈاکٹر کہاں ہے بولو. لہٰذا میں پہلے مولانا سے پوچھوں گا آپ سچے ہیں کہ غلط ہیں، آپ جھوٹے ہیں کہ صحیح ہیں. پہلے میں ان سے پوچھوں گا. اگر انہوں نے کہا کہ یہ مولانا سچ ہے تو آپ کی بات مانوں گا، ورنہ میں شکیل بن حنیف کی بات نہیں مانتا، فیاضی کی بات نہیں مانتا، گوہر شاہی کی بات نہیں مانتا. یوٹیوب پہ کتنی بڑی بڑی تقریر کرو، میٹھے میٹھے الفاظ موتی تمہارے اگر زبان سے جھڑ رہے ہوں گے، مجھے کوئی اعتبار نہیں. میرا عالم تو مدرسے میں ہے جس کو میں نے اپنا عالم بنا کے رکھا ہے. تو مدرسہ سب سے بڑا مرکز ہے جو آپ کو فتنوں سے بولو. سب کے ہمارے جتنے احباب ہیں ذمہ دار بیٹھے ہیں مدرسے سے جڑیں گے انشاءاللہ. بولو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ ہم مدرسوں سے جڑیں گے. شاباش ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. تو نمبر 2 ہمارا مرکز بولو مدرسہ ہے. نمبر 2 کیا ہے؟ مدرسہ. پہلا مرکز، دوسرا مرکز. اور مدرسے میں کیا ہوتا ہے؟ دین کی تعلیم سکھائی جاتی ہے، فتنوں سے واقف کرایا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں کون سا فتنہ آ رہا ہے، کون سا فتنہ ختم ہو گیا، اس کی تعلیم دی جاتی ہے. جبھی آپ کو فتنوں سے واقفیت ہوگی آپ محفوظ رکھیں گے. ہماری خواتین وہ بھی مدرسے میں ماشاءاللہ بھی مولانا معین صاحب بتا رہے تھے. میں تو مردوں کو بلایا تھا، میں عورتوں کا کوئی انتظام نہیں کیا تھا، لیکن میرے مدرسے سے اتنی محبت ہے عورتوں کو بغیر بلائے کے آ گئے. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے. اللہ ایسے ہی مدرسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب ترقیوں سے نوازتا ہے. مولانا معین صاحب کی محنتیں رنگ لائی، عورتیں بھی بھاری تعداد میں آ گئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عورتوں کو خوب جزائے خیر دے جو اپنے مدرسے کو اپنا سمجھتے ہوئے آئے اور آج کچھ سن کے جا رہے ہیں. تو وہ مدارس سے جڑ جائے. ان کو بھی کیا عورتیں بہکانے والے آئے تو ان سے کہنا کہ ہمارا تعلق مدرسے قاسم العلوم سے ہے. وہاں سے اگر ہری جھنڈی دکھیں گی تو ہم تمہاری بات سنیں گے، ورنہ ہم تمہاری بات. تو وہ جو ہے مولانا مدرسے سے رابطہ کریں گے، قاسم العلوم سے رابطہ کریں گے. تو میں عرض کر رہا تھا ہماری خواتین کا بھی تعلق مدرسے سے ہونا چاہیے. پہلا مرکز مسجد، دوسرا مرکز مدرسہ، تیسرا مرکز بولے تو ذرا غصہ بھی آئے گا لوگوں کو. تیسرا مرکز بھی میم سے آتا ہے، وہ ہے مولوی. کون؟ مولوی. جس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس عالم کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہو، جس کو آپ بڑے ادب سے احترام سے اپنے گھر میں بلاتے ہو، وہ مولوی ہوتا ہے. اس سے بھی ہمارا تعلق بے تکلف ہونا چاہیے.
اس لیے کہ ہم کو اگر تکلف ہوگا مسائل کے پوچھنے میں یا ہم کو حجاب ہوگا تو ہم کبھی اپنے صحیح راستے کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے. اس لیے ہمارا تعلق ہمارے مسجد کا امام ہے، عالم ہے، مفتی ہے، تو ہمارے محلے کے سارے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے مولانا کا نام عبد الغفار صاحب ہے، مولانا عبد الغفار ہے، مولانا احمد ہے، مولانا معین ہے. تو فوری زبان پہ آنا چاہیے کہ ہمارے اپنے امام کا نام مولانا معین ہے، لہذا فوری مولانا معین صاحب سے اپنا ربط ہونا چاہیے. مکتب، مسجد اور مولوی سے اگر آپ کا تعلق ہوگا تو آپ کبھی نہیں بھٹک سکتے. یہی وجہ ہے مولانا ابھی میرے سے پہلے مولانا سرور صاحب فرما رہے تھے اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں محنت اس طریقے سے کی جائے اس ملک کے اندر کہ مسلمانوں کا مولوی سے تعلق ٹوٹ جائے. اس کے لیے جا کر سفر کر کے آئے اندلس کا اور آ کر یہاں پریکٹس کر رہے. تو آج سے کئی سال پہلے سے یہ آواز لگائی گئی دہشت گرد ہوتے ہیں مسلمان، آتنکوادی ہوتے ہیں، یہ کہہ کر کے مولویوں سے، علماء سے اور مختلف قسم کے فتوے اور باتیں کر کے علماء سے جو تعلق توڑا جا رہا ہے، علماء سے جو دوری بھی پیدا کی جا رہی، مولویوں سے جو مسلمانوں کو ہٹایا جا رہا، اس کے پیچھے یہ راز ہے کہ تم کو اچک لیا جائے، تم کو بہکا دیا جائے، تم کو غلط راستے پر ڈال دیا جائے اور تمہارا تعلق ان سے ختم کر دیا جائے. بہرحال وقت کم ہے، چونکہ آج لوگوں کا استقبال ہے جنہوں نے محنت کی ہے، تو میں تمام ہی احباب سے، بیٹھے ہوئے حاضرین سے، اور اگر میری بات دور کوئی سن رہا ہو تو ان غائبین سے بھی یہی کہوں گا کہ ہمارے مرکز تین ہے، ان تینوں سے مضبوط اگر تعلق ہم مسلمانوں کا ہوگا تو کبھی کوئی ہم کو بھٹکا نہیں سکے گا، کبھی کوئی ہم کو علماء سے، مسجد سے، مدرسوں سے دور نہیں کر سکے گا. بس یہی کہتے ہوئے آئیے علم کی روشنی میں اپنے آپ کو مضبوطی سے جمائیے، جوڑیے. علم ایک طاقت کا نام ہے، قوت کا نام ہے، اور ایک زبردست قوت کا نام علم ہے، اور وہ علم انہی لوگوں سے حاصل ہوتا ہے، مسجد سے، مدرسے سے، مولوی صاحب سے. جب ہم حاصل کریں گے تو ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے. بس اپنی بات یہیں پر ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو جس کی نظامت مولانا معین الدین صاحب کر رہے ہیں، اللہ خوب ترقی نصیب فرمائے. صدر محترم کو بھی اللہ خوب عمر عطا فرمائے جنہوں نے اتنی بہترین زمین دے کر یہاں پر ایک رونق دار مدرسہ، کشادہ مدرسہ قائم کیا، اور سینکڑوں بچے یہاں پر پڑھ رہے ہیں اور کئی یہاں پر فارغ ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکل کر سال لگا دیے، کتنے لوگ ان کے بیانات سے ہدایت کے فیض کو پا رہے ہوں گے. یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ انہوں نے اپنی زندگی میں بنا لیا ہے آخرت کا. اللہ ہم سب کی اس محنتوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ. تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی تیبہ کو بارات چلی ہو.
قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو سے جلے جو کہ غلام مدنی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. السلام علیکم. ہمارے بولنے پر یا فون کے بولنے پر انہوں نے ضیافت کو نظم کیا لیکن چندہ نہیں کیا. ایک بہت مخلص صاحب ہے انہوں پڑھنے کا عملہ ہے آپ جانا بنانے کے لیے گیا تو یہ وہ یہاں پر بیٹھے ہیں اور ان کا ہمارا نام ظاہر مت کرو ان کے تمام کاروبار میں رضا فرما دے. اور جو ہمارے علماء کرام کا استقبال کیا گیا ہے حفاظ کرام کا جو استقبال کیا اس لیے کیا گیا ہے یہ شہر کے بہت باعزت لوگ ہیں. سب سے زیادہ یہ عزت دینا اسی لیے استقبال کیا جاتا ہے کہ یہ شہر کے علماء کرام باعزت لوگ ہیں اس لیے ہم ان کا احترام کریں. اللہ نے جو بھی ہم کو دیا تھا جتنا دیا اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ اور ہم کو علماء کی عزت کرنے کے توفیق عطا فرمائے. اور یہ مدرسہ آپ دیکھ رہے ہوں گے 30 سال سے ایسی نظر آ رہا ہے. ہو سکتا ہے خالی کی نظر لگ جائے گی دعا لگ جائے گی باؤنڈری بن جائے گی اور اللہ تعالیٰ اور کسی کو ہدایت بھی دے گا. یہاں پر 30 سال سے بہت سارے ہمارے حفاظ کرام علماء کرام سال لگا ہوئے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے. اسی مدرسے کی بدولت ایک پارٹیشن میں چلتا تھا پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں پر بلڈنگ کی شکل میں دیا. پھر ہمارے مفتی خالد شاکر صاحب بہت سارے علماء کرام بار بار یہاں پر آتے ہیں اور بار بار لوگوں کی توجہ ہم کو دلائی جاتی ہے کہ بارہمہ باؤنڈری کیوں نہیں دیتے. اس کے بہت سارے مسائل بولنے کی بات بھی نہیں ہے. اللہ جزائے خیر دے زمین دینے والوں کو بھی اور آنے والوں کو بھی اور جتنا لوگ لگانے والوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرماتے. اور تکمیل جامع مسجد کے وقت میں جو ہے دعا قبول ہوتی ہے. آپ تمام کے تمام لوگ بہت دیر سے جو ہے یہاں کے تمام پروگرامات کو بہت غور سے سن رہے ہیں. حکم ہے حضرت مولانا معین الدین صاحب کا اور دیگر ہمارے اس اجلاس کے اناؤنسر صاحب کا اس لیے کچھ باتیں میں عرض کروں گا اور بہت مختصر وقت میں عرض کروں گا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کی شروعات کروں بہت سارے لوگوں کا تقاضا ہے کہ حضرت مفتی خالد شاکر صاحب قاسمی دعوت برکاتہ جو ہے نعت کے 2-3 اشعار کم سے کم ہم تمام کو سنائیں. تو کیا آپ لوگ بھی تیار ہیں؟ ماشاءاللہ. پڑھ کے سویا جو صلی علی
پڑھ کے سویا جو سلے علی خواب بھی معجزہ ہو گیا پڑھ کے سویا جو سلے علی خواب بھی معجزہ ہو گیا آنکھ کھلتے ہی ہر غم میرا خود بخود لاپتہ ہو گیا آنکھ کھلتے ہی ہر غم میرا خود بخود لاپتہ ہو گیا نعت کوئی کا جب سے میرا مستقل مشغلہ ہو گیا نعت کوئی کا جب سے میرا مستقل مشغلہ ہو گیا روح میری سنورنے لگی دل میرا آئینہ ہو گیا روح میری سنورنے لگی دل میرا آئینہ ہو گیا کیا بتاؤں درے پاک پر جب میری حاضری ہو گئی کیا بتاؤں درے پاک پر جب میری حاضری ہو گئی یوں لگا ایک گنہگار کا خلد میں داخلہ ہو گیا یوں لگا ایک گنہگار کا خلد میں داخلہ ہو گیا ایک منصبہ تھا شعر ہے صحابی کی شان ایک منافق کا سر کاٹ کر رکھ دیا خاک پر ڈال کر ایک منافق کا سر کاٹ کر رکھ دیا خاک پر ڈال کر اور بولے اسے یہ عمر تیرا فیصلہ ہو گیا اور بولے اسے یہ عمر جا تیرا فیصلہ ہو گیا پڑھ کے سویا جو صلی علی خواب بھی معجزہ ہو گیا أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم قابل قدر اس پیش پر تشریف فرما حضرات علماء کرام مفتیان اعظام حضرات سامعین عزیز طلباء پردانشین میری مائیں اور بہنیں کافی دیر سے آپ تمام کے تمام لوگ مدرسہ قاسم العلوم میں دینی نسبت کے اوپر جمع ہوئے ہیں ایک ادارے کی نسبت پر جمع ہونا سننا بیٹھنا یہ تمام کے تمام عمل جو ہے عبادت ہیں اور پھر اس وقت میں جو ہم جمع ہوئے ہیں
قرآن مجید کی تکمیل کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں۔ آپ لوگ جو ہیں ابھی علماء کرام سے سن رہے تھے کہ حفظ قرآن کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ حفظ قرآن اللہ تبارک و تعالی جس کے سینے میں جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، حافظ قرآن بنا دیتے ہیں، دنیا میں بھی اس کا اعزاز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی اس کا اعزاز رہے گا۔ دنیا میں آپ نے دیکھا ابھی جو ہے دستار فضیلت سے ان کو نوازا گیا ہے۔ یہ تاج معمولی تاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بعض اللہ والوں کے نزدیک اس طرح کی باتیں منقول ہے کہ اگر کسی حافظ قرآن نے، کسی عالم دین نے اپنے آپ کو دیگر تمام کے تمام علوم کے سامنے کمتر سمجھا تو اس نے علم قرآن اور علم حدیث کی توہین کی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حفظ قرآن ہم میں سے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں سے متعلق، اپنی بچیوں سے متعلق یہ طے کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں اور بچیوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ رات کے وقت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور اپنے گھر سے نکل کر قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے تھے۔ دیکھا کہ ابو موسیٰ اشعری بہت اچھی آواز میں جو ہے رات میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صبح میں ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز کی طرح ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے تو تلاوت میں سے، ان کی آواز میں سے آپ کو ایک قصہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، اللہ کے حبیب آپ نے کیا میری رات کی تلاوت کو سن لیا ہے؟ کہاں میں رات میں آپ کی تلاوت کو سنا، آپ بہت اچھی آواز میں پڑھ رہے تھے، اب مجھے اگر معلوم ہوتا ہے تو میں اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرتا۔ میرے بھائی اور دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کا اعزاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں۔ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ بادشاہ وقت بھی اس بات کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہماری اولاد حافظ قرآن بنے۔ آپ نے ہمارے اپنے اس ملک کے ایک بہت بڑے بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا۔ آج جو ہے ان سے متعلق غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، تو تاریخ جس سے جو ہے بالکل ناواقف ہے یا تاریخ کو مٹا کر ان کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے جو ہے پورے اکھنڈ بھارت کے اوپر 50 سال حکومت کی، پورے 50 سال، اور اس دیانتداری اور امانتداری سے حکومت کی ہے کہ شاید آج کوئی اس طرح کا جو ہے معمولی سا آدمی بھی ان کی جو ہے تو مثال پیش کر سکے۔ 50 سال حکومت کی۔ عالم یہ تھا ان 50 سالوں کے اندر 1 روپیہ بھی حکومت کے خزانے سے نہیں، 1 روپیہ بھی حکومت کے خزانے سے نہیں، بلکہ اپنی داری کمائی میں اپنا ذریعہ معاش یہ تھا کہ خود ٹوپیاں سیتے تھے، ٹوپیاں سی کر اور قرآن مجید کو لکھ کر جو ہے اس کی کتابت کرتے تھے اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گھر چلایا کرتے تھے، ٹوپیاں سی کر جو ہے تو اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے۔ بہت بڑا علاقہ تھا، پورا ملک ان کے جو ہے تو سلطنت میں تھا۔ ایک موقع ایسا آیا، ان کے جو استاذ محترم بہت بڑی شخصیت تھی حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، صاحب نسبت بزرگ تھے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت معصوم رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نسبت تھی، ان کے تعلق ان سے جو بیعت تھے، اور ان کے جو استاذ تھے وہ ملا جیلن رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ لمبے سفر پر گئے، جب واپس جو ہے دہلی کے اندر آئے تو معلوم ہوا کہ جو ٹیکس وصول کرنے والے ہیں انہوں نے ان سے کہا کہ حضرت یہ
آپ کے جو استاد محترم ہیں یہ بہت مالدار ہو گئے، مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ بہت مالدار ہو گئے، ان سے بھی ٹیکس وصول کرنا چاہیے۔ جب یہ بات حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم پڑی تو ڈائریکٹ تو نہیں کہا، لیکن ان کو اپنے مہمان خانے کے اندر مہمان بلایا، کچھ دنوں تک مہمان رکھا، اور اس کے بعد جو ہے اس سے کہا کہ حضرت معلوم ہوا کہ اس وقت میں آپ بہت مالدار ہو چکے ہیں، آپ کی زندگی تو فقیرانہ تھی، آپ کی زندگی فقیرانہ زندگی کے گزارنے والے تھے، اچانک اتنے مالدار کیسے ہو گئے؟ اور ان سے عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے ان کے استاد محترم کہنے لگے کہ میں ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں آیا، کئی دن آپ کے پاس رہا، آپ کے پاس رہنے کے بعد جو ہے آپ نے مجھے چوونی جو ہے ہدیے کے اندر دی تھی، میں وہ چوونی کو لیا اور اس کے ذریعے سے کاروبار شروع کیا، اللہ نے اس میں برکت دیا، اور برکت اتنی بڑھ گئی کہ آج میرے کاروبار اور کاشت زمین سب کچھ بہت کچھ ہونے لگ گیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ میں نے چوونی تو دی تھی، وہ چوونی کہاں سے کمائی؟ انہوں نے جو ہے اپنے خادم سے کہا کہ چاندنی چوک کا جو بنیا ہے اس کو بلایا، چاندنی چوک کے بنیا کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا کہ ان کی جو فلاں مہینے کی ڈائری ہے، بنیا لوگ جو ہے ایک ایک چیز کا حساب رکھتے ہیں، تو اسے کہا کہ بنیا کو بلائیے اور اسے کہا کہ فلاں مہینے کا حساب بھی جو ہے ہمارے سامنے پیش کرے۔ بادشاہ کے سامنے جو ہے بنیا کو بلایا گیا، بنیا نے اپنا پورا حساب کتاب پیش کرنا شروع کیا کہ میرے یہ مہینے میں یہاں پر اتنا خرچ کیا، یہاں سے اتنا آیا، یہاں سے اتنا گیا، اور ایک جگہ پر لکھا ہوا تھا ایک چوونی، اس کے سامنے نام نہیں لکھا ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ چوونی کا معاملہ کیا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ رات کا وقت تھا، تنہائی تھی، میرا گھر کا چھت جو ہے تو ٹپک رہا تھا، میں پریشان تھا، میں یہ سوچا کہ کوئی جو ہے مزدور مل جائے، میں گھر سے باہر نکلا، دیکھا ایک آدمی ہے جس نے چہرے کے اوپر نقاب ڈالا ہوا ہے، میں اس سے کہا کہ میں ایک مزدور کی تلاش میں ہوں، کیا آپ مزدوری کریں گے؟ اس نے حامی بھر دی، اس کے چہرے پر نقاب تھا، میں نے میرے گھر کا چھت اس سے درست کروایا اور چوونی اس کو مزدوری کے اندر دے دی، چوونی اس کو مزدوری کے اندر دے دی۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیا سے کہا چلے، اس کو بھیج دیا۔ اب مولا جیون رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چوونی کا جو واقعہ ہے نا، بات دراصل یہ ہے کہ کئی دن میں باہر تھا، میں رات میں پہرا دینے کے لیے گشت کرنے کے لیے نکلا کہ دیکھوں کہ رعایا کا کیا حال ہے، رعایا سو رہی ہے یا نہیں سو رہی ہے، ان کی جو ہے تو معاش کا کیا معاملہ ہے، وہ لوگ جو ہے کوئی کہاں سے کوئی چور تو نہ آئے علاقے کے اندر۔ میں رات میں دیکھا کہ ایک بنیے نے جو ہے تو مجھے باہر دیکھا، اس نے کہا کہ پھر مزدوری کرو گے؟ کہا مولا جیون سے کہ میں وہ مزدور ہوں جس نے اپنے چہرے پر ڈھانپ کر جو ہے مزدوری کی، اور اس چوونی کو میں نے آپ کے لیے دیا۔ ایسے پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ ایسے پیسے کے اندر برکت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ خود لکھتے ہیں جب گورنر تھے، بادشاہ نہیں تھے، گورنری کے دور کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، اور حافظ قرآن بنانے کے بعد بادشاہ سلامت شاہ جہاں کی خدمت میں لے کر آ گئے اور یہ کہا کہ بادشاہ سلامت مبارکباد دے دیجئے کہ آپ کا پوتا حافظ قرآن بنا، آپ کا پوتا حافظ قرآن بنا ہے۔ یہ جملہ شاہ جہاں نے سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، وہ رونا شروع کر دیا، چہرہ جھکایا، رونا شروع کر دیا۔ جب چہرہ اٹھایا تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ اورنگزیب مبارکبادی تو آپ کے لیے ہے کہ آپ نے اپنی آخرت کا سامان طے کر لیا۔ حدیث پاک میں ہم نے جو سنا وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والد کو تاج پہنایا جائے گا، دادا کو تاج پہنانے کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ آپ مبارکبادی پیش کیجیے اس لیے کہ آپ کا بیٹا حافظ قرآن، آپ کا بیٹا حافظ قرآن بنا۔ اورنگزیب عالمگیر نے چہرہ چکایا، وہاں سے نکل گئے۔ گورنر تھے،
खिदमत कितनी थी, मसरूफियत कितनी थी, हालात कैसे थे। 1 साल के बाद अपने वालिद की खिदमत में आए और कहा कि अब्बा जान बादशाह सलामत, अब आप मुबारकबादी दे दीजिए कि आपका बेटा हाफिज़ कुरान बन चुका है। मेरे भाई और दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला इंतजाम करवाएगा। हिफ्ज़ कुरान की बरकत अल्लाह तबारक व तआला बराबर जो है हमारे सीने में व्यवस्था करवाएगा। शर्त यही है कि इंसान तमन्नाएं करे। मदरसा कासिमुल उलूम बहुत मुबारकबादी का मुस्तहिक है कि इन्होंने आज जो है 3 जो है यहाँ पर नौनिहालों को कुरान मजीद का हिफ्ज़ जो है तो मुकम्मल करवाया। इस वक्त में मदारिस की हालात जो गुज़िश्ता उलमा ने बयान किया है, बात रिपीट करने की जरूरत नहीं है, इंतहाई नाजुक है। हमें चाहिए कि हम इन उलमा की कदर कर लें, इन मदारिस की कदर कर लें। हालात निहायत जो है पेचीदा है और अहले मदारिस से दरखास्त है कि आप अपने अंदरूनी निज़ाम को सही कर लें। आप अपने अंदरूनी निज़ाम को सही कर लें। मदरसे की जो जगह है उसके मामला को बिल्कुल वाज़ेह कर दें। कि रजिस्ट्रेशन का मामला है वो पूरा क्लियर करवा दें। साथ ही मस्जिद जगह के अंदर चाहे मस्जिद रहे चाहे मदरसा रहे, जितनी तामीरात हैं उसका पूरा का पूरा जो है बांधकाम परमिशन होनी चाहिए। उसकी जो है तो सालाना जो इनकम है उसकी ऑडिट होनी चाहिए। एक एक चीज साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। हालात इंतहाई नाजुक है, पता नहीं कब जो है हमारे ऊपर कोई मुसीबत लाकर खड़ा कर दे, उसके बाद हम कागजात की तैयारी करें। साथ ही एक बात आप तमाम अहबाब से है कि हम अपने मस्जिदों के कागजात को भी दुरुस्त करवा दें। उसका मस्जिद का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरा कर ले। साथ ही मस्जिद की जगह का जो बांधकाम है, उसको मस्जिद है लेकिन बांधकाम की इजाजत नहीं है। कितनी जगहों पर देखा जाता है। हमें चाहिए कि हम अपने मसाजिद का मामला भी सही कर ले, मदारिस के मामला को भी सही कर ले, अपने जो दीगर अपने खुद के घरों के मामला को भी सही कर ले। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, दुश्मन इस ताक में है कि कहीं से कोई तुम्हारा जो है तो हमला, कहीं से कोई जो है कोई सुराग मिल जाए और उसके बाद वो जो है तो तुम्हारे ऊपर हमला आवर हो। इन हालात के अंदर जहाँ एक तरफ दीन और दीनदारों की सोहबत जरूरी है, वही जो है हालात के तरफ नहीं हमारे तमाम के तमाम जो है तो मामला साफ शफाफ होनी चाहिए। मैं जो है मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासमी दामत बरकातुहू को, इनके रुफका को और इस मस्जिद के जो मदरसे के जो है नाज़िम, मदरसे के जो है बानी और मदरसे के जो है तो सदर आली कद्र को अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला कहीं सुनी बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। के बाद मैं मुफ्ती खालिद शाकिर साहब कासमी मददुल्लाह ने बड़े दर्द भरे अंदाज में, मुतरन्निम अच्छे अंदाज में नाते रसूल पेश की है। 1000 रुपये का हदीयतन उन्हें इनाम दिया जा रहा है। मैं सदर मोहतरम से गुजारिश करूँगा कि आपके मदद मुफ्ती खालिद शाकिर साहब कासमी को 1000 रुपये। इससे पहले कि हम दुआ के लिए सदर साहब से गुजारिश करें। आज जो है हिफ्ज़ कुरान के तकमील के मौके पर हम तमाम के तमाम लोग यहाँ पर बैठे हमारे कबूल फरमाइए, हमारे सुनने को कबूल फरमाइए, हमारे कहने को अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे कासिमुल उलूम परभनी नादिर से उलमा इकराम का काफ़िला जलसे में शिरकत की गरज से आया और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना मोइनुद्दीन साहब कासमी इनकी निज़ामत में, इनकी निगरानी में एक मदरसा बड़े ही आबोताब के साथ चल रहा है, जिसमें इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलबा ने कुरान पाक की हिफ्ज़ तकमील की
اس پرمسرت موقع پر بہت سارے شہر کے عمائدین، حفاظ، علماء شریک رہے۔ جلسہ بھی کامیاب رہا اور مدرسے کی خدمات بھی ماشاءاللہ کافی دنوں سے شہر پربھنی میں چل رہی ہے۔ ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے عمائدین شہر، علماء اور حفاظ نے مولانا معین الدین صاحب کی اس مدرسے کی خدمات کی تعریف کی، اور آج بڑی تعداد میں، کثیر تعداد میں لوگ شریک رہے، اور شریک رہ کر ان علماء اور حفاظ کو بھی جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کیا، ان کو مبارکباد دی۔ اور خاص طور پر ایک نئی چیز یہاں پر دیکھنے میں آئی کہ اس مدرسے سے فارغ ہونے والے طلباء جو مختلف علاقوں میں مختلف دینی مدارس سے فارغ ہو کر ایک سال جماعت میں جا کر آئے، تو ان کا بھی مولانا معین الدین قاسمی صاحب نے استقبال کیا، جس سے ایک نئی لہر، ایک نئی فضا، ایک نیا ماحول پیدا ہوا، جس پر مولانا معین الدین قاسمی صاحب کو تعریف کی جا رہی ہے۔ اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا معین الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم جو اس خدمات کو لے کر چل رہے ہیں، اللہ اس کے قبول فرمائے، اور اس کے اللہ تبارک و تعالی خوب جو ہے ترقی نصیب فرمائے، مدرسے کی دنڈوری ترقی نصیب فرمائے، اور خصوصاً ان حضرات سے جو اس مدرسے کے متعلقین ہے اور شہر پربھنی کے تمام ہی احباب سے گزارش کی جاتی ہے کہ مدارس آپ ہی کے تعاون اور تناصر سے چلتے ہیں۔ جب تک آپ کا تعاون اور تناصر رہے گا، مدرسے ترقی کرتے رہیں گے، اور مدرسے سے جڑنے کی، مدرسے سے اپنے رب کو مضبوط کرنے کی جو شکل علماء نے بتلائی ہے، وہ بہترین شکل یہ ہے کہ اس کا تعاون اپنے دل و جان سے کیا جائے، اس پر وہاں پر آنا جانا ہوتا رہے، اور وہاں کے تقاضوں کو پورا کرنے کے ہم سب لوگ کوشش کریں۔ اللہ انشاءاللہ غیب سے ہمارے تقاضوں کو پورا کرے گا۔ میں گزارش کرتا ہوں شہر پربھنی اور اطراف کے لوگوں سے کہ مدرسے قاسم العلوم کا جو بھی تعاون ہے کرنا چاہتے ہیں، وہ مولانا معین الدین صاحب سے ملتے رہیں اور تعاون کرتے رہیں، اور یہاں کی ضروریات کی تکمیل میں آپ دام برہم سخانے بہت بڑھاتے رہیں۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔